अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमैया खान, आपकी होस्ट और प्रोग्राम लेके आए हैं सेलिब्रिटीज़ ऑनलाइन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नए चेहरों से, पाकिस्तान की तमाम सेलिब्रिटीज़ से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पाक फ़िज़ाइया के मारूफ सहाफ़ी हैं, 25 किताबों के मुसन्निफ़ और सरफरोशान पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन, महानामा अर्ज़ो समा के चीफ एडिटर जनाब रफ़ीक शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की, बहुत शुक्रिया। सर वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने लिखना किस सन में शुरू किया, आपकी इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से हुई और किस जज्बे के तहत आपने इस मुख्तलिफ जो है शोबे में आपने लिखना शुरू किया, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं बेसिकली ज़िला कसूर का रहने वाला हूँ, एक पसमानदा इलाके से, किला दौ के तहसील चुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ हमारे गांव से स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर था और पैदल आना जाना, और बारिशों में भी आगे पीछे तूफ़ान हो, स्कूल हम परमानेंट जाया करते थे। और फिर वहाँ से जब मैट्रिक करने के बाद अपने ज़िले से मैंने टॉप पोजीशन में मैट्रिक पास किया। उसके बाद लाहौर का रुख किया। लाहौर एमयू कॉलेज में मैंने अपनी तालीम हासिल की और वहाँ मुझे अच्छे अच्छे असातिज़ा मिले, जैसे कि अमजद इस्लाम अमजद और अताउल हक कासमी साहब। इन ऐसे अजीम असातिज़ा से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इसी दौरान मैं मुख्तलिफ अखबारात रसाइल में लिखता रहा और मैंने एक नावल ज़िंदगी की राहें भी लिख दिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। जी सर, वैसे तो बहुत से राइटर्स हैं और वो मुख्तलिफ फील्ड के हवाले से लिखते रहते हैं। आपने किस राइटर से मुतासर होकर लिखा और स्पेशली आप एयर फोर्स की तरफ आए, फोर्सेस की तरफ आपका रुझान था, तो ये आपकी किससे इंस्पायरेशन थी? मैं सबसे ज़्यादा तो मुतासर हुआ था रियाज बटालवी साहब से, जो रोज़नामा मशरक में एडिटर के तौर पर काम करते थे, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और दूसरा अताउल हक कासमी साहब ने मुझे सबसे पहले नवाए वक़्त में लिखना शुरू करवाया। सर आपने अभी तक 25 किताबें जो हैं वो लिख ली हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो किताबें लिखी वो किस मौजू पे लिखी और उनका मंशूर क्या था। सबसे पहले मैंने ये किताब लिखी ज़िंदगी की राहें, और इस पे ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में पसमानदगी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को अपने देहातों से आके शहरों में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल होती थी, और मैंने देखा कि बेशुमार तलबा फ़ेल हो जाते थे। ये एक ही मेरा क्वेश्चन था कि तलबा फ़ेल क्यों होते हैं। इस पर मैंने ज़िंदगी की राहें नावल लिखा। यानी एक लड़का और लड़की स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, अपनी एजुकेशन के अलावा किन किन एक्टिविटीज़ में पढ़ जाते हैं और क्यों फेल हो जाते हैं, इसी पर मेरा ये नावल है। किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से कि ये ज़िंदगी की राहें मैंने इसका नाम रखा। और ये कठिन राहें आखिरकार मेहनत से ही कामयाबी की मंजिलें हासिल करने में मुआवन होती हैं। जी सर, अपनी नेक्स्ट किताब के बारे में बताइएगा कि वो कौन सी है और वो किस टॉपिक पे आपने लिखी है। सेकंड मैंने लिखा था नावल भटकी हुई रूहें जी। और ये नावल मैंने देखा कि मुआशरे में बहुत सारे लोग गलत राहों पर चल रहे हैं। इसमें हमारे दुकानदार, हमारे पुलिस का किरदार, और इसके अलावा एजुकेशन में देख लें, कोई भी फील्ड देख लें आप, हर फील्ड देख लें जिसमें भी है, और बच्चे अगवा होते हैं और जाली पीर लोगों को कैसे लूटते हैं, ये मुआशरे में मैंने सारी खराबियां देखी। तो इस पर मैंने फिर भटकी हुई रूहें नावल लिखा, और ये बड़ा मुआशरती किस्म का और इस्लाही नावल है। और इसका टाइटल हमारे मायानाज आर्टिस्ट जो थे रोज़नामा मशरक के थे, उन्होंने लिखा। ये जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म का नावल है और उन्होंने टाइटल भी बहुत अच्छा बनाया। टाइटल भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, भटकी हुई रूहें। तीसरी जो आपकी बुक है उसके बारे में बताइएगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि
یہ ناول لکھنے کے بعد اور آفٹر گریجویشن میں پاکستان ایئر فورس میں بطور ایرو ٹریڈرز یعنی ایئر مین بھرتی ہوا. وہاں جا کر میں نے اپنے طور پہ ٹریننگ حاصل کی اور اس دوران وہاں سے ماہنامہ نگاہ بلند وہاں شائع ہوتا تھا اور اس پہ میں نے سب سے پہلے ٹائٹل جو تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رکھتے سبد میرے کارواں کے لیے. تو یہ پورا شعر لے کے اس پہ میں نے مضمون لکھ دیا اور وہ پھر ہمارے میگزین میں چھپا. تو کمانڈنگ آفیسر نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ بھائی کچھ نہ کچھ اور موضوع پہ لکھو بھی. پھر میں نے شہداء پہ لکھنا شروع کیا. وہاں ہمارے 4 اسکواڈن تھے. اسکواڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید پہ، اسکواڈن منیر الدین احمد، الہ الدین احمد بج اور راشد مناز، اس طرح کے اسکواڈنس تھے، ان پہ میں نے لکھا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب اپنے پیس ٹراپ میں آیا تو میری لاہور پوسٹنگ ہوئی. تو اس دوران پھر میں نے مایا ناز ہیرو ایم عالم جو تھا اس پہ کتاب لکھی اور وہ ان سے میری ملاقاتیں بھی کئی ہوئیں اور ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا اور وہ اس کتاب میں شامل ہے. یہ مایا ناز ہیرو ایم عالم ہمارے ملک کے بہت بڑا نام، دنیا میں آج تک ان کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. انہوں نے 1 منٹ سے کم ٹائم میں انڈین کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا. پوری جنگ میں انہوں نے دشمن کے 11 جہاز گرائے اور ان کا یہ ریکارڈ عالمی ریکارڈ ہے اور ان کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکا. ان کے بارے میں ایم عالم کا میں انٹرویو کرنے کے لیے طارق عزیز کے پاس گیا. طارق عزیز صاحب نے بہت زیادہ دلچسپ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک فلم بنائی تھی قسم اس وقت کی، جس میں طارق عزیز خود پائلٹ بنے ہوئے تھے، ایم عالم بنے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی تصویریں مجھے دیں اور وہ اس کتاب میں طارق عزیز کا انٹرویو بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایم عالم کے بارے میں اس میں معلومات ہیں. جیسا کہ افغان وار میں ایم عالم نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کی جنگ جیتی اور اتنا مایا ناز کام کیا کہ روس کو اتنی بڑی طاقت کو شکست فاش دی. اور وہ سارا کارنامہ میں زیادہ کہوں گا کہ ایم عالم کی وجہ سے ہوا، کیونکہ پہاڑوں پر وہ اسلحہ لے کر کھچر کے اوپر بیٹھ کر وہ پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں. یہ ساری تصویریں اس کتاب میں موجود ہیں. جی سر، ہم آپ کے اس جذبے کی بہت قدر کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مصنف، ادیب، دانشور، سینئر صحافی رفیق شہزاد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں ان کی بہت ہی اہم کتاب کے بارے میں، جس کا نام ہے دختر پاک فضائیہ، جو کہ انہوں نے لکھی ہے مریم مختار پہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس بک کے بارے میں. اور اس کا پہلا شعر جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اس بک کا سٹارٹ بھی انہوں نے شعر سے کیا ہے اور اس کا اینڈ بھی انہوں نے اسی شعر سے کیا ہے. فرخندہ تیری صبح تو درخشندہ تیری شام، تاریخ میں ہے زندہ و تابندہ تیرا نام. اور اس کا اینڈ انہوں نے اس شعر سے کیا ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تو ان سے جانتے ہیں کہ اس بک کی کیا سٹوری ہے. جی سر بتائیے گا اپنی اس کتاب کے بارے میں. اس کتاب کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ واقعی یہ جو مریم مختار تھی، اس نے بچپن سے لے کر اس کی خواہش تھی کہ میں پاک فضائیہ جوائن کروں گی، کیونکہ اس کے والد گرامی جو تھے وہ آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے اور باقی اس نے سارا ماحول جو تھا وہ ڈیفنس سروسز میں گزارا، مختلف جگہوں پہ رہے اور اس کو سول کے مقابلے میں یعنی گورنمنٹ کا سروسز کا جو زیادہ تجربہ تھا، تو اس نے سرکاری اسکولوں میں، آرمی کے اسکولوں میں زیادہ تر تربیت حاصل کی. اور اس نے سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں پاک فضائیہ جوائن کروں گی. اور یہ دو بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا، لیکن والدہ چاہتی تھی کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، جیسے کہ بڑی بہن ڈاکٹر تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے پاک فضائیہ جوائن کرنا ہے. لیکن اس نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ آفیسر جوائن کیا
اور اپنی ٹریننگ رسالپور اکیڈمی میں حاصل کی، اور رسالپور اکیڈمی میں اس نے اتنی یادگاریں چھوڑی ہیں کہ اس نے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس نے فائٹنگ میں بھی اور فائرنگ کے مقابلوں میں بھی اور جتنی بھی اس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اپنے ایجوکیشنل ریکارڈ بھی اس کا بہت اچھا رہا، جس پہ اس کو اضافی سند بھی ملی جو کہ ایئر چیفز کی طرف سے اسے عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ جب میں وہاں رسالپور اکیڈمی میں اس کے ساتھی جتنے بھی تھے ان سب کا میں نے انٹرویوز کرنا تھا، سب سے پہلے اس کے 2 اساتذہ جو تھے جن سے بیسک ٹریننگ اس نے لی، ان کی میں نے تصویریں کھینچنے کے علاوہ ان سے ساری ڈیٹیل پوچھی، تو انہوں نے اس طریقے سے بات کی کہ میں خود آنسو بہانے والا ہو گیا تھا، کیونکہ ان دونوں اس کے اساتذہ کرام نے رو رو کر اس کی ہسٹری بتائی تھی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اس کے میں جتنا ایجوکیشن اسکواڈن میں گیا، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے انٹرویوز کیے، اور حتیٰ کہ اس کے جو بٹ مین تھے ان دونوں کا میں نے انٹرویو کیا، وہ بیچارے بھی بہت پریشان تھے، اور اس کی ایک جو آیا تھی جو اس کے کمرے میں آتی تھی وہ ڈیلی آ کے اس کے سر پہ تیل لگاتی تھی، اس کو چیزیں لا کے دیتی تھی، اس کی اتنی ویلفیئر کرتی تھی، اس بیچاری سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ یہ میں نے اس کی اپنی ماں کی طرح اس کی خدمت کی ہے، اور یہ بڑی عظیم ہماری پائلٹ تھی۔ بہرحال یہ تو قصہ تھا رسالپور اکیڈمی کا، لیکن اس نے بڑی کامیابی سے وہ مرحلے طے کیے۔ اس کے بعد میں اس کی پوسٹنگ پہلی پوسٹنگ ہوئی میاں والی، اور میاں والی میں ان کے ساتھ جتنے ساتھی پائلٹ تھے ان سب کے انٹرویوز کیے، اور ان کے کمانڈنگ افسر کا انٹرویو کیا، اور اتنے زیادہ اہم انکشافات ہوئے اس کے بارے میں کہ اس کے دل میں جذبہ اتنا تھا کہ یہ اپنے طور پہ وہ چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو وہ کر گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے تمام جتنے بھی ساتھی پائلٹ سے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ رویا نہ ہو۔ سب سے بڑی بات کہ اس نے یادیں چھوڑی ہیں آپس میں اتنی زیادہ۔ جی سر، آپ کی یہ جو بک ہے دختر پاک فضائیہ، اس کے اوپر آپ نے ٹائٹل لگایا ہے مریم مختار جو کہ شہید ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ میں فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید کی شہادت کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا سب سے پہلا یہ کام ہوتا تھا کہ جو ہی وہ اپنے مشن پہ روانہ ہوتی تھی تو وہ اپنے جہاز کی ہر چیز کو خود چیک اپ کر کے تو وہ جہاز پہ بیٹھتی تھی۔ تو اسی طرح اس نے ایک مشن پہلے اسکواڈرن ثاقب عباسی اپنے استاد کے ہمراہ مکمل کر کے واپس آئی تھیں، اور اس کے بعد سیکنڈ مشن بھی آپریشنل مشن تھا، اور یہ اپنے استاد اسکواڈرن لیڈر ثاقب عباسی کے ہمراہ ہی میوے پرواز ہوئی۔ تو یہ ابھی چشمہ بیراج کے اوپر تھیں، میاں والی سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر، تو ان کے جہاز میں کچھ فنی خرابی پیدا ہو گئی، اور اس کا جہاز ایک سائڈ کو ہی چلتا جا رہا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے کنٹرولر سے بات کی، انہوں نے انہیں کچھ گائیڈ لائن دی، اور اس نے اس پہ عمل کیا، اور جہاز ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا۔ تو استاد کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ ابھی اس نے جہاز ٹرن ہی کیا تھا کہ ساتھ ہی وہی خرابی دوبارہ پیدا ہو گئی، اور چشمہ براج سے کچھ فاصلے کے اوپر تھے اور بکھڑا گاؤں کے نزدیک پہنچے، تو یعنی اس کے اوپر ہی تھے کہ جہاز جو ہے نا کسی طرف نہیں مڑ رہا تھا، ایک ہی سائڈ پہ جا رہا تھا۔ ایسے ہوا کہ جو بکھڑا گاؤں تھا وہ رائٹ سائڈ پہ تھا، اور لیفٹ سائڈ پہ ایک لڑکیوں کا سکول تھا، اور اس کے قریباً کوئی 10-20 فرلانگ کے اوپر لڑکوں کا سکول تھا، تو درمیان میں صرف 2 سے 3 ایکڑ جگہ خالی تھی۔ اب دیکھیں لکیلی کے ساتھ پودے تھے تھوڑے سے امرود کے، اس کے درمیان میں ایک جو بلڈنگ تھی اس کے اور سکول کے درمیان میں اس کھیت میں جہاز جو تھا وہ نوز کی بل گرا، یعنی کافی وہاں کھٹا پڑ گیا۔ میں اس جگہ پہ خود بھی گیا ہوں اور وہ دیکھا بھی، اور
یعنی اس جہاز میں ایسے ہوا کہ فنی خرابی جب ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد اسکواڈرن عباسی صاحب اس کے استاد کہہ رہے تھے بیل آؤٹ کرو، تو یہ بیل آؤٹ کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی اس کی آواز استاد تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، لیکن اینڈ پہ بیل آؤٹ کر گئی اور دونوں بیل آؤٹ ہوئے. لیکن جہاز جب نیچے گرا ہے تو اس کے کچھ فاصلے پر اسکواڈرن لیڈر سرفراز عباسی جو لڑکوں کا سکول تھا اس کے ایک درخت کے اوپر گرے، اور درخت کے اوپر گر کر نیچے سکول کی دیوار کے ساتھ گرے. انہیں کچھ ہلکی چوٹیں آئیں، ان کے بوٹ بھی اتر چکے تھے، اور مریم کیونکہ پیچھے بیٹھی تھی یہ اگلی جگہ دوسرے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے کھیت میں گریں، اور یہ سر کے بل اس زمین پہ لگی ہیں. تو وہاں جب یہ گری ہیں تو ایک خاتون آئیں بوڑھی سی، وہ جلدی سے بھاگ کے آئی. کچھ لوگ جہاز کے پاس یعنی پہنچ گئے اور یہ آ کے اس کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ اس کا بیٹا وہاں کھیتوں میں کام کر رہا تھا. انہوں نے چارپائی لے کے آئے، اس کو بٹھایا، اور اس کی والدہ کہنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے، میں تو اس کو نہیں ہاتھ لگاتی. لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، لڑکی کو پائلٹ ہوا کرتی ہے. تو اس نے غور سے دیکھا اس کی والدہ نے تو یہ لڑکی تھی. تو پھر اس کی والدہ نے اس کا جب ہیلمٹ اتارا دیکھا تو ابھی وہ سانس لے رہی تھی. تو اس کی آخری آواز انہوں نے سنی، اس نے اللہ اکبر کہا. ٹھیک، اس کے بعد اس جگہ پہ میں خود گیا ہوں، وہاں جا کے کھڑے ہو کے اس جگہ کا نام جو ہے مریم کے نام سے میں نے منسوخ کیا، اور پھر میں دیکھ کے واپس آیا. تو یعنی اس کے استاد کا بھی انٹرویو کیا، وہ بھی رو رو کر بتا رہا تھا کہ یہ بڑی عظیم خاتون تھی اور بڑی بہادر پائلٹ تھی، اور ہماری پاک فضائیہ کی آن اور شان تھی. اگر یہ زندہ ہوتی تو ملک و ملت کے لیے بڑا کام کر سکتی. جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور ہمارے ناظرین بھی افسردہ ہو گئے ہوں گے یہ واقعہ سن کے مریم کی شہادت کا. اور ہمارے ملک میں ایسی بہت سی مریم ہیں جو اس طرح کا جذبہ رکھتی ہیں، جو فورسز کو جوائن کرتی ہیں اور ملک کے لیے، قوم کے لیے ترقی کا باعث بنتی ہیں اور بنتی رہیں گی. جی سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے بارے میں جان کے. آپ نے جو پاک فضائیہ کے شہداء اور ہمارے تمام بھی فورسز کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں لکھا، اور ایک جذبے کے تحت آپ نے یہ کام کیا. ہمارے چینل کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ ہم آپ کو دینا چاہیں گے. آپ کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں نئے چہروں کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.